हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रूही के जहाँ में आपका वेलकम है। दिन की शुरुआत मतलब अल्लाह का नाम लेकर ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए और उसी का नाम पर ख़त्म होनी चाहिए। उसका शुक्र करें कि अल्लाह तूने फिर गहरे अंधेरे के बाद सुबह का सूरज निकाला और हमें गहरी नींद से फिर खड़ा कर दिया। अपनी नमाज़ पढ़ें, कलाम पाक पढ़ें, तिलावत करें, तस्बीह पढ़ें, जितना हो सके अल्लाह का नाम लें ताकि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को रोशन कर दे और उसके साथ साथ हमारी कब्र को भी रोशन करे। जितना हो सके हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए। अस्तग़फ़ार, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितनी भी हो सके हमें उसकी तस्बीह पढ़नी चाहिए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत। जब हमारे घर के काम शुरू होते हैं तो एक के बाद एक बस शुरू ही होते चले जाते हैं, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और हम ख़ुद को दिलासा देते हैं कि पहले खाना बना लें फिर कुरान पढ़ेंगे, या पहले सफाई कर लें फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और ऐसा कहते कहते टाइम निकलता रहता है और शैतान हमें काम से फ़ुर्सत ही नहीं लेने देता। फिर हम सोचते हैं, ओहो ज़ोहर का तो टाइम ही निकल गया, चलो असर से पढ़ूँगी। और फिर असर का टाइम हो जाता है और काम ख़त्म नहीं होते। और फिर हम कहते हैं कि मगरिब से पढ़ूँगी। ओहो आज का तो दिन ही निकल गया, टाइम ही नहीं मिला, चलो ठीक है अब मैं कल से नमाज़ ज़रूर पढ़ूँगी। और ये कहकर हम शैतान को खुश कर देते हैं, क्योंकि उसका तो काम ही यही है और हमने उसका काम कर दिया, हमने शैतान को खुश कर दिया। लेकिन हमें शैतान को नहीं, हमें अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि हमारी दुनिया में आने का मेन मकसद तो नमाज और इबादत है, जिसे हम भूलकर दुनिया के कामों में लगे पड़े रहते हैं। कभी किसी से फ़ोन पर बात कर ली, कभी किसी काम में लग गए, कभी कहीं चले गए, और इस सब में हम सारा टाइम ख़राब कर देते हैं। ना हमें नमाज की फ़िक्र रहती है, ना अपनी तस्बीहों की। पहले हमें अपनी नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज को ठीक टाइम पर अदा करना चाहिए, क्योंकि टाइम का एक वक्त मुकर्रर है कि हमें इस टाइम से इस टाइम के बीच अपनी नमाज़ पढ़ लेनी है। चलिए, बाकी इबादत का तो ऐसा है कि हमारी जो तस्बीह वगैरह हैं हम और भी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम आटा गूंद रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आटा गूंदते वक्त भी हम इस्तग़फ़ार पढ़ लें। सफाई कर रहे हैं तो या रज़्ज़ाक़ को पढ़ लें। आप पढ़ के देखिए, इस तरीके से कितना आसान हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम अनगिनत बार सब कुछ पढ़ लेंगे और हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से कट जाएगा। और जब हम ये पढ़ते पढ़ते अपने काम करेंगे ना, तो हमारे काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे और हमारे खाने में, हमारे घर की चीज़ों में बेशुमार बरकत भर देगा अल्लाह। हमें क्या करना चाहिए? हमें जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जितना भी हो सके कलमा पढ़ना चाहिए, है ना? चाहिए ना? आप बताइए, आप लोग कितना कर पाते हैं ये सब? क्योंकि भाई काम जो कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ कर रहे हैं ना। अब ये तो है नहीं कि हमारी ज़बान भी काम में लगी पड़ी है, वो तो फ्री है ना। तो उसे इधर उधर की खामा की बातों में, चुगलियों में, फ़ोन पर बातें करने में, उस सब से फ्री करके दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ये जितना भी हो सके अल्लाह का कलाम पढ़ें। तो बस हम इसी तरीके से अपने इबादत भी करते रहें और अपने काम भी करते रहें। हमारे दोनों काम हो जाएंगे इस तरीके से। इबादत के साथ साथ क्या होगा? हमारे घर के काम भी हो जाएंगे। और पता है सबसे बड़ा काम क्या होगा इसके अंदर? बताइए क्या होगा सबसे बड़ा काम? सबसे बड़ा काम होगा, सबसे फ़ायदे वाला काम होगा शैतान को मुँह तोड़ जवाब। क्योंकि जो वो चाह रहा था ना, वो हमने करा ही नहीं। वो चाह रहा था कि हमारा ध्यान हट जाए, हमारे कामों पे से, इबादत पे से हमारा ध्यान हट जाए और हम बस उसी के इशारों पर काम करता रहें। वो हमें बहकाता रहता है, लेकिन हमें बहकना नहीं है। हमें बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना है। हमें घर के काम भी करने हैं, हमें नमाज़ भी पढ़नी है, हमें अपनी तस्बीह भी पढ़नी है, हमें सब कुछ करना है। और आप करके देखिए, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अब होता है भाई, जिसके छोटे बच्चे हैं, घर में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं बैठ सकती, नहीं पढ़ सकती, तो उसका हल क्या है कि हम चलते फिरते उठते बैठते अपने कामों के साथ साथ हम अपनी तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह से दुआ कर लें, जितना भी हो सके हम अल्लाह से मांगें। अगर हमें लगे ना कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कोई काम बिगड़ गया है हमारा, या हम
جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا ہے نا، تو بس کیا کریں، جی جان سے لگ جائیں اللہ سے مانگنے میں، جی جان سے پڑھتے جائیں یا جبارل یا جبارل۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک بےحد خوبصورت نام ہے، اسے پڑھنے سے اللہ ہمارے بگڑے کام ضرور بنا دے گا انشاءاللہ۔ بس ہمیں اس سے نا انتہائی شدت سے مانگنا ہے اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ بس تو ہی ہے جو ہمیں سنے گا، جو ہماری بات پوری کرے گا، جو ہمیں دے گا۔ اور یقین کریے کہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے تو یقیناً اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ بالکل دیکھیے اسی طریقے سے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد کرتا ہے، مانگتا ہے نا، اور اس کی ماں اسے وہ نہیں دیتی۔ اگر وہ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی خطرے والی چیز ہے یا اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے تو ماں اپنے بچے کو وہ چیز کبھی نہیں دے گی، کبھی بھی، چاہے وہ کتنا بھی رو لے، کتنا بھی گڑ گڑا لے، رو لے، چلا لے، سر پٹک لے چاہے، لیکن ماں اسے وہ نہیں دے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور پھر اللہ تو ماں کیا چیز ہے، اللہ تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، تو اللہ ہمیں وہی دے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جب بہتر ہے نا وہ جب ہی دے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج مانگا خوب رو کے شدت سے تو وہ آج کے آج ہی ہمیں دے گا، اگر آج ہمارے لیے بہتر ہے تو آج دے گا، کہ جب اس کا صحیح ٹائم ہوگا وہ ہمیں جب دے گا۔ تو آپ اس بات پر یقین رکھیے کہ جو چیز ہمارے حق میں جب بہتر ہوگی ہمیں جب ہی ملے گی۔ اور نا سب سے بڑی سکون کی بات کیا ہے، ہمیں کس چیز میں سب سے زیادہ سکون ملے گا، ہمیں ہر حال میں نا صبر اور شکر کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ بس ہر حال میں نا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے لگاتار اپنی چیز مانگتے رہنا چاہیے۔ پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہر وقت یہی رونا لگا رہتا ہے ہم لوگوں کا کہ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اور لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے۔ ہم ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا، اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا، اس کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے شکایتیں کریں گے، اپنے یار دوستوں سے شکایتیں کریں گے، جو ملے گا بس اس سے رونا شروع، ہم تو پریشان ہیں، ہم تو پریشان ہیں، ہم کیا کریں۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، جب ہم کسی سے یہ سب باتیں بتاتے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہے نا، تو کیا کرتا ہے، وہ ہماری پریشانی کو حل کر دیتا ہے؟ کچھ ہی مسئلے ایسے ہیں جس کے اندر وہ ہماری کچھ مدد کر سکے، ورنہ زیادہ تر چیزیں تو ایسی ہیں جس کے اندر کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں پاتا۔ بس کیا ہوتا ہے اس سے، یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی راز یا ہماری کوئی پریشانی دوسرے تک پہنچ جاتی ہے نا۔ اب لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنی کوئی بات کسی سے شیئر ہی نہ کریں، ہماری ماں ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے نا، جو بھروسے کے لائق ہے، تو بس اس سے ہم تھوڑا شیئر کر لیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ہر وقت اسی چیز کو روتے رہیں کہ ہم پریشان ہیں پریشان ہیں، اور کسی سے کہنے کا فائدہ بھی تو کچھ نہیں، کیونکہ کوئی اس پریشانی کو دور کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے ہماری پریشانی دور ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم کیوں کہیں کسی اور سے، ہم سیدھے اللہ سے ہی نہ کہیں بھئی، ہم سیدھے اللہ سے ہی نہ کہیں، جب اللہ ہے وہی تو ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو ہم کیوں ادھر ادھر روتے پھریں، ہم سیدھا اللہ کے سامنے جا کے روئیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اس سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر، اور وہ ہمیں بے شک دینے والا ہے اور انشاءاللہ ضرور دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور صبر اور شکر کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیں خوش رکھ سکتا ہے، تو بس ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ دیکھو صبر اور شکر ہے نا، صبر اور شکر ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں نا بہت سکون لے آتا ہے، اور صبر اور شکر ادا کرنے والے کو نا اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ اور بتاؤ، جسے اللہ پسند کرے، جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے تو وہ خوب نوازتا ہے، اسے کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، وہ بالکل بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، وہ ہمیں ہی تو لگ رہا ہے، لیکن اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔
اپنی پریشانی میں، اپنی مشکلوں میں استغفار پڑھیں، خوب پڑھیں، جی جان سے پڑھیں۔ اور پتہ ہے اس استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ اسے پڑھنے سے نا ہماری ساری پریشانیاں سوکھے پتے کی طرح ایک دم اڑ جاتی ہیں۔ جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، تیز ہوا چلتی ہے اور سارے پتے سب اڑتے چلے جاتے ہیں، پیڑ پہ سے سارے پتے جو ہوتے ہیں سوکھے ہوئے وہ سب جھڑ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی استغفار پڑھنے سے ہماری ساری پریشانیاں ایک دم چھومنتر ہو جاتی ہیں۔ اور بس یہ ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ اسے پڑھتے رہنا ہے، اور صبر کے ساتھ ہی اس ہوا کا انتظار بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ بے شک وہ ہوا چلائے گا جب ہماری ساری پریشانیاں اڑ جائیں گی۔ اور بھئی اس ہوا کا تو مجھے بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی، کہ اس ہوا کے ساتھ میری بھی ساری پریشانیاں چھومنتر ہو جائیں اور آپ کی بھی۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ جو نہیں دیا ہے نا، اس کے بارے میں نہ سوچ کر جو اس نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو دن سے رات، رات سے صبح ہو جائے اور ہم اس کا شکر نہ ادا کریں۔ کیونکہ بھائی دیکھو، اس نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو چل نہیں پاتے، ایک جگہ پڑے ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں جس سے ہم یہ پیاری دنیا دیکھ پاتے ہیں، ہے نا، جس سے ہم عبادت کر پاتے ہیں، کلام پاک پڑھ پاتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم ان چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں؟ اور یہ جو ہم بار بار کہہ رہتا ہے ہم پر یہ نہیں وہ نہیں، ہے نا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اس سے ہی اللہ خوش ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناخوش ہے۔ تو ہمیں یہ چیز اپنے دماغ میں نہیں لانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تو یہ دیا ہی نہیں ہے تو کسی بات پر وہ ناراض ہے، پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا ہے ایسا۔ ہم اکثر کرتے ہیں نا اسی طریقے کی باتیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہمیں غلبلاتا ہے، وہ ہمیں پریشان کرتا ہے کہ ہمارا دھیان اس سے ہٹ جائے اور ہم صبر و شکر کرنا چھوڑ دیں۔ اب بتاؤ، اب جو ہے ہمارا صبر کا جو امتحان ہے اللہ لیتا ہے، لیکن صبر کا امتحان لیتا ہے تو اس صبر کے امتحان کو جو ہے ہم صبر سے ہی جیت سکتے ہیں۔ بس ہمیں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور اپنی طرف سے نمازیں پڑھنی ہیں جتنی ہو سکے، اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو بس صبر اور شکر کا اس منتر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں میری اس ویڈیو کے ذریعے، اور مجھے یہ بتائیں کہ میرا آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ میں سے کون کون ہے ایسا جو اس طریقے سے کرتا ہے، کام کرتے کرتے پڑھتا رہتا ہے؟ دیکھیے اللہ نے رحمت کی بارش بھی شروع کر دی۔ اتنی خطرناک گرمی ہو رہی ہے کہ بس بارش سے بہتر تو کیا ہی ہوگا۔ تو بس اب آپ بھی اس کا مزہ لیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے۔ تو ٹھیک ہے، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔